हम यहाँ क्यों आए हैं मिस्टर स्वीट हार्ट? यहाँ इस रोमांटिक मौसम में सब क्या करते हैं बताओ ज़रा। वो शौक होकर बोला। जहाँ तक मुझे याद है तुम यहाँ सेमिनार के लिए आए थे जो कि हो चुका है। अब हम तीनों यहाँ क्या कर रहे हैं? देखो सेमिनार तो कल मैंने अटेंड कर लिया, अब बचे 5 दिन इसमें हम घूमेंगे। वैसे भी हम हनीमून पर नहीं गए थे, तो ऐसा सोच लो कि हम हनीमून पर ही हैं। अच्छा जी, 3 साल के बच्चे के साथ हम हनीमून पर आए हैं। वाह, यू अमेजिंग मी। देखा, मैं हूँ ही कमाल, मेरे जैसा कोई नहीं है। सुनो मिस्टर, ये कोई हनीमून नहीं है, हम यहाँ तुम्हारे काम से आए थे जो कि हो गया, अब हमें अपने मुल्क वापस जाना चाहिए। देखो स्वीटी, शादी के वक्त तुम बफरी शेरनी बनी हुई थी। मेरे अरमान बहुत थे हनीमून पर जाने के, मगर उस वक्त मैंने तुम्हें स्पेस दिया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ एंजॉय करें तो तुम्हें मसला क्या है? पहली बात, शादी के वक्त जो भी हुआ इसमें तुम्हारी गलती थी, तुमने मेरी शादी रोकी थी। बहुत हीरो बन के आए थे कि ये शादी नहीं हो सकती वगैरह वगैरह। इस सब के बाद तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम कोई नॉर्मल कपल होते? हाँ हाँ जानता हूँ ज़बरदस्ती शादी की थी तुमसे, मगर अपने दिल से पूछ के बताओ, क्या मुझसे ज़्यादा मोहब्बत कर सकता है कोई तुमसे? वो जो फुल झगड़े के मूड में थी अब रेयान की बात पर एकदम ठंडी हो गई। वो सच ही तो कह रहा था। परिहा रेयान सिकंदर से ज़्यादा इस दुनिया में कोई नहीं जा सकता। आलियान इतना छोटा भी नहीं है, 3 साल का हो गया हो, और समझदार भी कितना है। इसके सामने ये रोमांस वगैरह ना किया करो। बच्चे बहुत जल्दी हर बात पिक करते हैं। परिहा हार मानते हुए बोली, क्योंकि वो आज तक रेयान से जीती जो नहीं थी। परी जानब, तुम नाराज़ तो ना हो यार। ठीक है, आलियान के सामने तुमसे थोड़ा सा दूर रहूँगा। रेयान के हाथ के इशारे से देख परिहा मुस्कुरा दी। रेयान सिकंदर शेख, एक बेटे के बाप बन गए हो, मगर अपना बचपना छोड़ नहीं रहे तुम। क्या करें परी, दिल तो बचा है जी। रेयान परिहा का हाथ थाम के बोला। अच्छा चलो, आलियान वहीं कैफ़े में बैठा इंतज़ार कर रहा होगा हमारा। हाँ चलो, मैंने कब मना किया है, तुम ही आ गई थी बाहर। मैं आई थी, तुम क्यों आए मेरे पीछे? परिहा ने रेयान को आंखें दिखाई। मैं भला अपनी जानम के बगैर 1 मिनट भी रह सकता हूँ क्या? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। रेयान को एक बार फिर पटरी से उतरते देख परिहा सालाफी में हलाते हुए कैफ़े के अंदर गई, जहाँ इनका बेटा किसी बच्ची के साथ खेल में मसरूफ़ था। मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? मतलब मुझे तो तुम्हारे प्यार से कोई नाम रखना चाहिए, जैसे सब शौहर अपनी बीवी को प्यार से बुलाते हैं। वजाहत ड्राइविंग करते हुए हानिया को एक नज़र देख के बोला, हैं ये आप क्या कह रहे हैं? अच्छा भला नाम है मेरा, इससे ही मुझे मुखातब करें। हानिया नहीं तो हानी बोल लिया करें। हानिया ने संजीदगी से जवाब दिया। वो शीशे के पार पेरिस के मनाजिर देखने में मसरूफ़ थी। नहीं, इन नामों से तो तुम्हें हर कोई मुखातब करता है, मुझे कोई अलग नाम चाहिए। तुम खुद बता दो वरना मैं कोई नाम रख लूँगा। वजाहत ने मोड़ काटते हुए कहा। अच्छा सोच के बताती हूँ। हानिया सोचते वक्त होंठों को अपनी शहादत की उंगली से टैप करने लगी। वजाहत इसके ये सोचने के तरीके पर हंस दिया। आइसक्रीम है? क्या मैं तुम्हें आइसक्रीम कहकर बुलाऊं? वजाहत ने नज़र डोर पर मरकूज़ किए बोला, अरे नहीं, मुझे आइसक्रीम खानी है, अभी एक कैफ़े गया है, रुके गाड़ी। रोड पर थोड़ा रश होने के बायस वजाहत पहले ही गाड़ी आहिस्ता चला रहा था। अब हानिया के कहने पर साइड मिरर में कैफ़े देखने लगा। तुम्हें तो आईफल टावर देखना था और अब आइसक्रीम? वजाहत ने गाड़ी पार्क करने के लिए पार्किंग एरिया की तरफ मोड़ ली। वो हम बाद में देखेंगे, पहले आइसक्रीम। क्यों हूर, आइसक्रीम खाओगी ना आप? हानिया चहकर कहते हुए हूर का मुंह अपनी तरफ करके बोली तो हूर इसकी इस तरह बोलने पर खिलखिलाने लगी। बाबा को बोले आइसक्रीम खिलाएं। हानिया के बोलने की देर थी। हूर वजाहत को बोलने लगी, बा 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 माँ माँ हो। हूर के इस तरह बोलने पर वजाहत हैरत से हूर को फिर हानिया को देखने लगा। यार ये 1 साल की भी नहीं हुई और इशारे देने लगी है। वजाहत ने गाड़ी पार करके हानिया से कहा, हाँ तो आपको क्या लगा मेरी बेटी कुछ कह नहीं सकती? देखना, वक्त आने पर आपको भी डांटा करेगी। वो वक्त आ चुका है, कल की बात भूला नहीं हूँ मैं। कैसे तुम्हारे गालों पर हाथ रख के मुझे घूरते हुए बोली थी कि मामा जैसे जता रही हो, मामा इसकी है। वजाहत, आप अपनी बेटी से जालस हो रहे हैं? हानिया ने हंसते हुए कहा, जालस नहीं हो रहा मैं, बस ये बहुत शार्प है ये कह रहा हूँ, और क्यों ना हो, बेटी किसकी है आखिर?
وجاہت نے فرضی کالر جاڑے۔ ہانیہ وجاہت عالم کی۔ ہانیہ اس کے بولنے سے پہلے ہی بول گئی۔ کیفے تک کا راستہ انہوں نے پیدل طے کیا۔ کیفے کے باہر پارکنگ کرنا الاؤ نہیں تھا تو وجاہت کو تھوڑی دور پارک کرنی پڑی اپنی گاڑی۔ کیفے پہنچ کر وجاہت نے ہانیہ کے لیے دروازہ کھولا جو کہ حور کو گود میں لیے اندر داخل ہوئی اور دل میں وجاہت سے بولی، میرے ہینڈسم جینٹل مین۔ اب وہ دونوں ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ وجاہت نے ویٹر کو بلایا، تو بیگم کون سا فلیور کھاؤ گی؟ ہانیہ نے بٹر اسکاچ فلیور منگوایا جبکہ وجاہت نے ٹوٹی فروٹی اور حور کے لیے اسٹرابیری فلیور منگوایا۔ تو میں تمہیں آج سے آئس کریم کہہ کر بلائیں؟ ویسا نام اتنا برا بھی نہیں ہے۔ وجاہت نے شرارت سے کوہنی ٹیبل پر رکھے سر اپنا ہاتھ پر رکھ کے بولا، جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے آئس کریم اس لیے بولا کیونکہ مجھے کھانی تھی۔ ہانیہ مصنوعی غصے سے بولی۔ جیسے ہی آئس کریم آئی وجاہت نے ایک بائٹ لے کر ہانیہ کو دیکھا جو کہ پہلے حور کو کھلا رہی تھی پھر خود کھا رہی تھی۔ میں تمہیں سن شائن بلاؤں گا۔ وجاہت کے ہانیہ کو انوکھا نام دینے پر ہانیہ نے اسے دیکھا جو کہ اب مزے سے آئس کریم کھا رہا تھا۔ اس انوکھے نام کی وجہ جان سکتی ہوں میں؟ ہاں، کیونکہ تم ایک سن شائن ہی ہو جو میری زندگی میں خوشی بڑی روشنی لے آئی، اور تمہارا کمپلیکشن بھی تو ایسا ہی ہے جیسے سورج کی ٹھنڈی دھوپ جسے دیکھو تو سکون ملتا ہے۔ مسٹر اکرو، آپ مسٹر رومانٹک نہیں ہوتے جا رہے ہیں یہاں آ کر؟ ہانیہ نے آئس کریم کا بائٹ لے کر مسکراتے ہوئے بولی، کیا کریں، آپ کے عشق کا اثر ہے۔ وجاہت نے ہانیہ کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہا تو حور نے فوراً ہانیہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور وجاہت کو گھورنے لگی۔ یہ دیکھو اپنی باڈی گارڈ کو کیسے گھور رہی ہے مجھے۔ سن شائن، میں تو سوچتا ہوں یہ جب پراپر سب کچھ بولنے لگے گی تو مجھے تو تمہیں دیکھنے بھی نہیں دے گی، جہاں تمہیں ٹچ کروں گا چلائے گی۔ وجاہت حور کو اٹھا کر اپنی گود میں لے کر بولا۔ حور ہانیہ کی طرف جانے لگی تو وجاہت نے اسے اپنے پیر پر بٹھا کے آئس کریم کھلائی تو حور اب خاموشی سے آئس کریم کھانے لگی۔ ہانیہ صرف ہنستی ہی رہی۔ آپ کیوں اپنی ہی بیٹی سے گھبراتے ہیں؟ وہ بس مجھ سے پیار کرتی ہے اسی لیے ایسا کرتی ہے، چھوٹی ہے بڑی ہو جائے گی تو سمجھدار ہو جائے گی۔ ہانیہ نے اسے پیار سے سمجھانا چاہا، مجھے تو خیر ایسے کوئی آثار نہیں دکھائی دے رہے۔ وجاہت چیئر سے ٹیک لگا کے بولا تو ایک 3 یا 4 سال کا خوبصورت بچہ ان سے کے پاس آ کر حور کو دیکھنے لگا۔ یہ بیبی آپ کی ہے؟ وہ بہت خوبصورت بچہ تھا، شکل اور صورت میں کوئی انگریز لگ رہا تھا مگر بات اردو میں کر رہا تھا۔ گرے شرٹ اور بلیک جین پر وہ بلیک جیکٹ پہنے چھوٹا سا راک سٹار لگ رہا تھا۔ جی بیٹا، یہ ہماری بیبی، آپ کہاں سے آئے ہو؟ وجاہت کو وہ بچہ بہت پیارا لگا تو اس سے اتنے ہی پیار سے بولا، ہیلو بیبی، میں آلیان ہوں، آپ کا نام کیا ہے؟ آلیان معصومیت سے اپنی ہلکی سی توتلی زبان میں بولا۔ اس کا بولنے کا طریقہ اتنا پیارا تھا کہ ہانیہ اور وجاہت کو ہنسی آ گئی اور بیک وقت پیار ہوئی۔ حور اسے دیکھ کے ہنسنے لگی اور ہنستے ہوئے اپنے 4 دانت سب کو دکھانے لگی۔ انکل، میں بیبی کو لے لوں؟ آلیان نے پیار سے وجاہت کو کہا۔ چندہ، آپ بہت چھوٹے ہو، بیبی گر جائے گی۔ ہانیہ نے آلیان کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ اتنے میں ہی کیفے میں 2 لوگ داخل ہوئے اور آلیان کو بلانے لگے، ماما دیکھو بیبی۔ آلیان نے زور سے پریہا کو اپنے پاس بلایا تو پریہا اور ریان اس کے پاس گئے۔ آئی ایم ریئلی سوری، انہوں نے آپ لوگوں کو تنگ تو نہیں کیا؟ ریان نے نرم لہجے میں وجاہت اور ہانیہ سے سوال کیا۔ ارے نہیں، یہ تو بہت پیارا بچہ ہے، ہانیہ نے مسکرا کے کہا تو وجاہت کے چہرے پر سخت تاثرات آ گئے۔ وجاہت نے اس آدمی کو گھور کے دیکھا، سرخ اور سفید رنگت کا لیے اپنے لمبے قد کاٹ اور کثیر جسم میں وہ بلا شبہ ایک بہت خوبصورت آدمی تھا۔ وجاہت نے اسے ہنستے ہوئے دیکھا تو کلین شیو میں اس کا چہرہ اچھا لگ رہا تھا، دیکھنے میں وہ انگریز ہی لگ رہا تھا مگر اردو بہت صاف بول رہا تھا۔ وجاہت کو بھی وہ اب اچھا لگا کیونکہ اس نے صرف ایک ہی نظر ہانیہ کو دیکھا اور اب وہ پوری طرح سے وجاہت اور اپنی وائف کی طرف متوجہ تھا۔ سوری، وہ ہم ذرا بات کرنے باہر گئے تھے اور یہ آپ کے پاس آ گئے۔ پریہا نے آلیان کا ہاتھ پکڑ کے کہا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں، آپ کا بیٹا بہت پیارا ہے، ہانیہ نے پریہا سے کہا۔ ماما بیبی آپ لو نا۔ آلیان نے پریہا کا ہاتھ تھام کے بولا کہ وہ بیبی کو لے۔ نہیں چندہ، بیبی روئے گی۔ وہ تو نہیں مگر پریہا کے منع کرنے پر آلیان ضرور رو گیا۔ پکا تمہارا ہی بیٹا ہے؟ نوٹنکی دیکھو ذرا، ایک آنسو بھی نہیں ہے آنکھوں میں۔ پریہا نے ریان کو دھیمی آواز میں کہا مگر آواز اتنی بھی ہلکی نہیں تھی کہ وجاہت اور ہانیہ سن نہ سکے۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں ورنہ یہ چپ نہیں ہوں گے۔ ہانیہ نے پریہا کو بیٹھنے کا کہا تو پریہا نے ریان کو دیکھا۔ جب ریان نے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو آلیان
کے ساتھ بیٹھ گئی۔ عالیان تو فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھ کے وجاہت کے پاس گیا اور حور کے ساتھ کھیلنے لگا۔ حور بھی اسے دیکھ کے تالیاں بجا رہی تھی۔ چاروں ہی انہیں دیکھ کے ہنس دیے۔ سوری تعارف تو ہوا نہیں، میں ریان سکندر شیخ اور یہ میری وائف پریہا ہے۔ ریان نے ہاتھ بڑھا کے وجاہت سے ہاتھ ملایا۔ ریان کو یہ دیکھ کے خوشی ہوئی کہ وجاہت نے ایک بار بھی پریہا کو نہیں دیکھا تھا۔ شاید وہ بھی اسی طرح اپنی بیوی کو بہت چاہتا تھا اور اس کے علاوہ کسی لڑکی کو نہیں دیکھتا تھا۔ میں وجاہت عالم اور یہ میری وائف ہانیہ۔ وجاہت نے بھی گرمجوشی سے ریان کا ہاتھ تھام کے بولا، پھر دونوں نے ہی کچھ یاد کر کے ایک ساتھ بولے، آپ عالم انٹرپرائزز کے آنر ہیں۔ ریان کے بولنے پر وجاہت مسکرا دیا، اور آپ شاید علی سکندر شیخ کے بھائی ہیں، میں جانتا ہوں، انہیں ان کے منہ سے نام سنا ہے آپ کا۔ اب وجاہت نے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے بولا، جی ہاں، آپ کی کمپنی کے ساتھ کافی پروجیکٹ کیے ہیں بھائی نے، وہ اصل میں نے 3 سال پہلے کام شروع کیا۔ ریان خوش دلی سے بولا، جانتا ہوں، میرا خیال ہے آپ ہادی کے دوست بھی ہیں شاید۔ وجاہت نے ایک بار پھر ریان کو مخاطب کیا، جی ہاں، ہادی میرا بہت اچھا دوست ہے، بہت مزیدار انسان ہے، ہنسا ہنسا کے پیٹ میں درد کر دیتا ہے۔ ایسے ہی وہ دونوں اپنے بزنس کے بارے میں بات کرنے لگے۔ دوسری طرف ہانیہ اور پریہا اپنے اپنے شوہروں کو دیکھتی رہی۔ تنگ آ کر پریہا نے ہانیہ کو مخاطب کیا، مجھے نہیں لگتا ان لوگوں کی آدھے گھنٹے سے پہلے بات ختم ہوگی۔ پریہا کی بات پر ہانیہ مسکرا دی۔ دونوں نے پہلے اپنے بچوں کو دیکھا جو کہ عالیان بہت آرام سے اور دھیان سے حور کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے آئس کریم کھلا رہا تھا۔ میرے بیٹے کو چھوٹے بچے بہت پسند ہیں، پریہا نے پیار سے حور اور عالیان کو دیکھ کے کہا۔ میں پریہا ہوں، سب مجھے پری کہتے ہیں۔ پریہا نے ہانیہ سے بات کی، میرا نام ہانیہ، سب مجھے ہانی کہتے ہیں۔ ہم لڑکیوں کے کتنے نام ہوتے ہیں نا، سب نام بگاڑتے ہیں۔ پریہا نے مسکرا کے ہانیہ کو کہا تو وہ بھی مسکرا دی، یہ تو ہے، ویسے پیرس کیسے آنا ہوا؟ ہانیہ نے وجاہت کو دیکھا جو کہ ریان کو لے کر باہر کی طرف بڑھا۔ ریان نے ہانیہ کو بس ایک نظر ہی دیکھا تھا، اس کے بعد نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھا۔ اس کی خود کی بیوی اتنی خوبصورت تھی، وہ بھلا کسی اور کو کیوں دیکھے گا؟ مگر وجاہت کو کون سمجھائے، اصل میں ہماری شادی کو 6 ماہ ہو گئے ہیں مگر ہم کہیں باہر نہیں گئے، تو بس یہ مجھے پیرس لے آئے۔ ہانیہ نے کہہ تو دیا مگر اب بول کے پچھتائی، کیونکہ پریہا نے حیرانی سے دیکھ رہی تھی مگر بولی کچھ نہیں۔ ہانیہ اس کے نظروں کا مطلب سمجھ کے مسکرا کے بولی، حور وجاہت اور ان کے فرسٹ وائف کی بیٹی ہے۔ نور کی ڈیتھ حور کو ڈیلیوری کرتے ہو گئی تھی، پھر انہوں نے حور کے لیے ہی مجھ سے شادی کی۔ ہانیہ نے نظریں نیچے کیے بولا، اسے لگا کسی اجنبی کے سامنے سے یہ سب نہیں بولنا چاہیے تھا، خیر جو قسمت میں ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ ویسے آپ کے ہسبینڈ کو دیکھ کے ایسا لگتا نہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے آپ سے شادی کی ہے۔ پریہا کے بولنے پر ہانیہ نے اسے چونک کے کہا، بھلا وہ کیسے؟ کیونکہ جس طرح سے وہ میرے ہسبینڈ کو یہاں سے بہانہ کر کے لے کر گئے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے وہ آپ کے بارے میں کتنے پوزیسو ہیں۔ پریہا نے مسکرا کے کہا تو ہانیہ بھی مسکرا دی، ایسے تھے نہیں ہو گئے ہیں مسٹر اکرو، پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے انہیں۔ ہانیہ کو ہنستا دیکھ پریہا بولی، عشق، یہ سب عشق کروا دیتا ہے، ریان کی بھی یہی حرکتیں تھیں مگر پھر میں نے ٹوک ٹوک کے اس کی عادت چھڑوائی۔ پوزیسو ہیں وہ مگر تمہارے ہسبینڈ جیسے نہیں۔ ہانیہ ایک نظر حور اور عالیان کو دیکھ کے پریہا کو دیکھ کے مسکرا دی۔ پریہا نے ہانیہ کو غور سے دیکھا، سنہری چمکتی ہوئی رنگت پر گلابی گال، کالی بڑی بڑی آنکھیں، معصوم سا چہرہ، تم بہت پیاری ہو، جب بھی تمہارے ہسبینڈ بہت محبت کرتے ہیں تم سے اور پھر کسی اور کی اولاد کو ماں بن کے پالنا، ان کی نظر میں اور دل میں تم بہت اونچا مقام پر ہوگی۔ ہانیہ نے پریہا کو دیکھا جو اسے ہی غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں اتنی بھی پیاری نہیں ہوں، آپ کو کاش دکھا سکتی۔ وجاہت کی پہلی وائف نور بہت زیادہ حسین تھی اور پھر ان کے بچپن کی دوست بھی تھی، مگر پتہ نہیں کہ انہیں مجھ جیسی عام سی شکل اور صورت والی لڑکی سے اتنی محبت ہو گئی۔ پریہا ہانیہ کی بات پر ہلکے سے ہنس دی، ایسا نہیں ہے، تم پیاری ہو بہت اور معصوم بھی، میں تم سے پہلی بار ملی ہوں اور تم مجھ سے اپنے دل کی بات کرنے لگی، یہ تمہاری سادگی ظاہر کرتی ہے۔ خیر تم کوئی عام نہیں ہو، اپنے شوہر کی نظر سے دیکھا کرو خود کو، اور چاہو تو دنیا سے پوچھ لو، ایسی سنہری چمکتی ہوئی رنگت پر میں نے کبھی اتنے پیارے سے گلابی گال نہیں دیکھے۔ پریہا نے بہت پیار سے کہا، آپ اتنی سمجھداری کی باتیں کیسے کر لیتی ہو، عمر میں تو میرے ساتھ کی ہی لگ رہی ہو۔ ہانیہ کے سادگی سے بولنے پر پریہا نے ہنستے ہوئے جواب دیا، میری عمر کو چھوڑو، میں نے پہلے اپنے پاپا کو سنبھالا ہے اور پھر ریان کو، میچورٹی تو آنی ہی تھی نہ مجھ میں۔ پریہا نے عالیان کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، چلو اے عالیان، چندہ بی بی کو اتنی آئس کریم مت کھلاؤ، ماما بس تول ہی تلائی ہے بی بی، ٹھیک ہے؟ عالیان کے کہنے پر ہانیہ کو اس پر ڈھیرو پیار آیا، چندہ بی بی بیمار ہو جائے گی، آپ نے کھلا تو دی ہے؟ ہانیہ نے عالیان کے گال پر پیار کر کے کہا اور حور کو اب بی بی سیٹ سے اٹھا کر گود میں لے لیا۔
جو کہ وجاہت جاتے ہوئے اسے بٹا کے گیا تھا اور آلیان اس کے ساتھ والی چیئر پر ہی بیٹھ گیا۔ میں بیبی کے ساتھ تیلوں گا، آلیان نے پریہا کا ہاتھ پکڑ کے کہا۔ نہیں جان، وہ چھوٹی ہے، آپ کے ساتھ نہیں کھیل سکتی۔ پریہا نے اسے سمجھانا چاہا مگر آلیان کہاں کسی کے سننے والا تھا۔ فوراً ہانیہ کے پاس گیا۔ آنٹی میں بیبی کے ساتھ تیلوں؟ ہانیہ نے پریہا کو دیکھا، پھر ان دونوں نے ہی وجاہت اور ریان کو آتے ہوئے دیکھا۔ چلے جی، یہ لوگ اب آتے ہی جانے کا کہیں گے، پریہا نے ہانیہ کو دیکھ کے کہا۔ چلیے سن شائن، وجاہت نے آتے ہی ہانیہ کو چلنے کا کہا۔ ہانیہ وجاہت کی بات پر پریہا کو دیکھ کے مسکرانے لگی۔ جی چلے تو ٹھیک ہے پریہا، انشاءاللہ پھر ملنا ہوگا، بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر۔ ہانیہ پریہا سے ملی تو پریہا نے بھی پیار سے اسے ہاتھ ملا کے کہا، مجھے بھی ایک نئی دوست بنا کے بہت اچھا لگا۔ وجاہت ہانیہ کا کھلا ہوا چہرہ دیکھنے لگا جو کہ ریان کی وائف سے بات کرتے ہوئے بہت خوش لگ رہی تھی۔ چلو بڈی، پھر ملیں گے انشاءاللہ، کل پروگرام بنائیں کہیں جانے کا۔ ہانیہ کو خوش دیکھ وجاہت نے شاید زندگی میں پہلی بار کسی جو خود سے کہیں ساتھ چلنے کا کہا ہو۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں، تمہارے پاس میرا نمبر ہے، جہاں بھی جانا ہو مجھے صبح تک بتا دینا۔ ریان وجاہت سے بغلگیر ہو کر بولا، پھر آلیان کا ہاتھ پکڑ کے کہا، چلو آلیان بیبی کو بائے بولو۔ آلیان نے فوراً بیبی کو بائے بائے کیا اور وہ لوگ کیفے سے چلے گئے۔ وجاہت نے ہانیہ کو دیکھا جو پیار سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو سن شائن؟ یہی کہ جو انسان کسی غیر سے ہنس کے بات نہیں کرتا، اس نے میری خوشی کے لیے کل ان لوگوں کو ملنے کے لیے کہا۔ وجاہت ہانیہ کی بات پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ جانے لگی ہو تو مجھے تم خوش دکھائی دے رہی تھی ریان کی وائف کے ساتھ۔ ریان بھی اچھا انسان ہے، ہم ان کی فیملی کو جانتے ہیں کافی اچھے سے، بس ریان لندن میں رہتا تھا شروع سے تو اسے نہیں جانتا تھا میں۔ یہ ہادی کا بہت اچھا دوست ہے، نام بہت بار سنا ہے میں نے، اور بالکل ہادی کی طرح ہی ہے، بہت بولتا ہے مگر مجھے اچھا لگا۔ وجاہت خود کو ہانیہ کے گود سے لے کر بولتے ہوئے آگے بڑھا۔ ہانیہ بھی ہنستے ہوئے وجاہت کے پیچھے پیچھے چل دی۔ تھوڑا جلدی چل لو بیگم، تمہارا آئیفل ٹاور تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ وجاہت نے مڑ کے دیکھا تو ہانیہ ہلکے ہلکے چل رہی تھی تو بولے بغیر نہ رہا۔ ہانیہ اس کی بات پر تیزی سے قدم بڑھانے لگی، پھر وہ تینوں گاڑی میں بیٹھ کے پھر سے اپنے سفر پر روانہ ہوئے۔